नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहरा फ़लयसुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह ताला, सबसे पहले तो पूरी मुस्लिम कौम को मुबारकबाद हो कि अल्लाह पाक ने अपने रहमत वाला, मग़फ़रत वाला और जहन्नुम से आज़ादी वाला महीना ये माह रमज़ान मुबारक हमें अता फ़रमाया। तो इस रमज़ान मुबारक की अहमियत क्या है, इसकी फ़जीलत क्या है और कुरान और हदीस में इस बारे में क्या इरशाद फरमाया गया है, ये आज का हमारा मौजू है। और ये माह मुबारक एक ऐसे वक्त आया है कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस की लपेट में है, उसके मोहलक असरात से बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। तो इस माह मुबारक में हमने अल्लाह ताला को कसरत से याद करना है, गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है और पूरी इंसानियत के लिए दुआ करनी है ताकि अल्लाह पाक इस मोहलक असरात से सबको बचाए। तो सबसे पहले हम कुरान पाक की तरफ आते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रमज़ान मुबारक का ज़िक्र फरमाया है और ये सूरह अल-बक़रा में इरशाद फरमाया कि शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि रमज़ान का वो महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया। तो कुरान की अहमियत का, कुरान ही से हमें ये भी पता चला कि अल्लाह ताला ने इस किताब को, इस किताब हिदायत को जो नबी आखिरुज़्ज़मा आक़िद दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, ये रमज़ान के महीने में नाजिल हुई। और हुदल लिन्नास, फिर फरमाया ये जो किताब है ये तमाम बनी नौ इंसान के लिए हिदायत है। व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, और इसमें हिदायत की भी और हक़ और बातिल में, झूठ और सच में तमीज़ करने की वाज़ेह निशानियाँ मौजूद हैं। फ़मा शाहिद मिनकुमुश शहरा फ़लयसुम, पर जो शख्स भी इसे अपनी ज़िंदगी में पाए इस माह को, तो उसे चाहिए कि उसका ज़रूर रोज़ा रखे। तो इससे पता चला कि ये जो माह मुक़द्दसा है ये रोज़े का महीना भी है और ये इसमें कुरान पाक में नाज़िल हुआ और फिर कुरान पाक की भी अल्लाह ताला ने शान बयान फरमाई। तो अब हम देखते हैं कि ये जो रमज़ान मुबारक की हदीस पाक में अहमियत क्या है और ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर कुरान नाज़िल हुआ, सो साहिब कुरान हैं, उन्होंने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया। एक तो हुज़ूर की हदीस पाक है शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह, कि शाबान जो गुज़र गया वो मेरा महीना है और रमज़ान जो शुरू हो चुका है, तो इसके बारे में फ़रमाया कि ये अल्लाह का महीना है। वैसे तो सारे महीने अल्लाह के हैं, लेकिन बिलखुसूस इस माह मुक़द्दसा में जो अल्लाह ताला की रहमत है वो जोबन पर होती है, अल्लाह की अता जोबन पर होती है, जूद व सखा जोबन पर होती है। यही वजह है कि आक़िद दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अल्लाह का महीना करार दिया। और मुत्तफ़क़ अलैह हदीस पाक बुखारी और मुस्लिम में अन अबी हुरैरा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा दख़ल रमज़ान फुत्तिहत अबवाबुल जन्नह, कि जो ही
رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. بلکہ ایک حدیث پاک کی روایت یہ بھی ہے فتحت ابواب السماء، کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے. ایک اور روایت میں ہے فتحت ابواب الرحمہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. تو یہ پتہ یہ چلا کہ یہ جو مہینہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کے کھلنے کا مہینہ ہے، اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے، شیطان سے نجات کا مہینہ ہے. یہ وجہ ہے ایک اور حدیث پاک میں، اور اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے، ان ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان اول اللیلۃ من شہر رمضان، کہ جب بھی رمضان کی پہلی رات آتی ہے، جیسا کہ آج آنے والی ہے، تو صفدت الشیاطین، تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اس میں شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. ومردت الجن، اور جنوں کو باندھ دیا جاتا ہے. وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. فلم یفتح منہا باب، اور اس کا کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا. وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. فلم یغلق منہا باب، اور اس میں کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا. وینادی منادن، اور اللہ تعالیٰ ایک منادی، ایک فرشتہ وہ مقرر کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے یا باغی الخیر، اے خیر کے متلاشی، اے خیر کے تلاش کرنے والے، خیر کے چاہنے والے، اقبل، تو آگے بڑھ. ویا باغی الشر، اور اے شر کے چاہنے والے، شر کے متلاشی، اقصر، تو رک جا. تو شر کو روک دیا جاتا ہے اور خیر کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جاتا ہے. وَلِلَّهِ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ، پھر اللہ تعالیٰ یوں کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، عتیق کی جمع عتقاء، تو اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیتا ہے. وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ ایک دو راتیں نہیں، ہر رات، رمضان کی ہر رات یہ عمل شروع ہو جاتا ہے. تو اب دیکھیے کہ اس کی اہمیت یہ بھی ہے کہ ماہ رمضان کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ ہر رات کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری کر دیتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہوتی ہے، ہر ایک پر ہوتی ہے، خاص طور پر گناہوں گار جو لوگ ہوتے ہیں، گناہ کرنے والے، ان پر برستی ہے. اور پھر رمضان کی برکت کے حوالے سے اسی حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ اکثر مسلمان حتیٰ کہ اس ماہ میں چھوٹے بچے بھی روزہ رکھتے ہیں. اس کی برکت کا عالم یہ ہے. اور جو لوگ نمازی نہیں ہوتی وہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، مساجد بھر جاتی ہیں، اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت گھروں میں شروع ہو جاتی ہے، نفلی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، لوگ تہجد پڑھتے ہیں، پھر رات کو قیام کرتے ہیں، نماز تراویح پڑھتے ہیں. ایک روحانی ماحول ہوتا ہے، نورانی ماحول ہوتا ہے، وجدانی ماحول ہوتا ہے. ہر کوئی اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہوتا ہے. اور یہ تو روزہ جو ہے یہ تو یہ نماز سے بڑھ کر ہے، اس میں تو زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تو بھوکا رہنا پڑتا ہے، پیاسا رہنا پڑتا ہے. لیکن بچے بھی روزہ رکھتے ہیں، مسجدیں بھی آباد ہو جاتی ہیں، گھروں میں بھی اللہ کے ذکر کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور راتیں بھی شب بیداریوں سے لبریز ہو جاتی ہیں. تو یہ اس کی برکت ہے، اور یہ سارا کچھ اللہ کی توفیق سے ہے، چونکہ اللہ کا مہینہ. ان ابی ہریرہ قال، ایک اور حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک، اے لوگوں تمہیں مبارک ہو کہ رمضان کا مہینہ آ گیا. فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس کا روزہ تم پر فرض قرار دیا ہے. تفتح فیہ ابواب السماء، اور تمہارے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. وتغل فیہ مرد الشیاطین،
اور شیاطین کو قید کر دیا گیا ہے، جکڑ دیا گیا ہے۔ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ من حرم خیرہ فقد حرم، اور جو اس رات کی عبادت سے، اس کی خیر سے محروم ہو گیا تو سمجھ لیں کہ وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چلا اس حدیث مبارکہ سے کہ اس ماہ مبارکہ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں ایک رات ایسی اللہ پاک نے رکھی ہے جس کا قرآن پاک میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اور یہ جو رات ہے یہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر میں فرمایا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، وہ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو رات ہے 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ وہ بھی اسی ماہ مبارکہ میں ہے کہ پہلے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی، تو تفسیر میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، پہلے جو لوگ ہیں جن کی عمریں زیادہ ہوتی تھی وہ نیکیاں زیادہ کما گئے، وہ زیادہ عبادت کر گئے، تو ان کو درجے بھی بلند ملیں گے جنت میں، اور ان کی فضیلت بھی زیادہ ہوگی، مقام اور مرتبہ بھی زیادہ ہوگا، چونکہ انہوں نے عمریں زیادہ پائی، عبادت زیادہ کی۔ اس پر آ کے دو جہاں نے فرمایا کہ اللہ پاک نے تمہیں ایک رات عطا کر دی، اور لیلۃ القدر، ایک رات کی عبادت وہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ اور 1000 مہینے کو اگر آپ دیکھیں تو وہ تقریباً کوئی 83 سال 4 ماہ کچھ دن بنتے ہیں، تقریباً 84 سال۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ پاک نے اس ایک عبادت کا اجر وہ اتنا دے دیا۔ اس کا مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنا چاہتا ہے، کوئی اس رات عبادت کرے اور میرے حضور جھک جائے، روئے گڑگڑائے، آنسو بہائے، توبہ کرے، استغفار کرے، تو میں اسے معاف فرما دوں گا۔ اسی طرح ایک بڑی ایمان افروز حدیث پاک میں فرمایا ان جابر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے ارشاد فرمایا انا للہ اتقاء فی کل یوم و لیلۃ عبیدا و ایماء یعتقہم من النار، اور یہ بھی فرما دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، عبید یہ عبد کی جمع ہے، اور بندہ غلام کو کہتے ہیں، ہم سارے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے سلیو ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اور ایمان یہ امت ان کی جمع ہے، اما لونڈی کو کہتے ہیں، باندی، تو جو خواتین اسلام ہیں وہ اللہ کی باندیاں ہیں۔ تو فرمایا کہ مرد و حضرات جتنے بھی ہیں مسلمان، عورتیں اور مرد، تو اللہ تعالیٰ یعتقہم من النار، ان کو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو اب دیکھیے، اور یہ عمل کب ہوتا ہے؟ یومن و لیلتن، یعنی ہر دن اور ہر رات میں۔ تو رمضان کی پہلے تو حدیث گزری کہ ہر رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری کرتا ہے، اور اس میں یومن و لیلتن، دن کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ اور اپنی باندیوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ دُعَاءً مُسْتَجَابًا، اور ایک اور بڑی اہم فضیلت اس ماہ مبارکہ کی جو شروع ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت ہمارے اوپر نازل ہونا شروع ہو گئی ہے، فرشتے نازل ہونا شروع ہو گئے ہیں، رحمت کے فرشتے جو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت لے کر نازل ہو رہے ہیں۔ اور اس میں فرمایا کہ ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو وہ دعائیں کرتا ہے اس ماہ مبارکہ میں، صبح اور شام جو دعائیں کرتا ہے، یومن دعاً مستجابن، اللہ تعالیٰ نے ہر دن میں جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ یدعو فیستجیب لہ، تو وہ جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ضرور شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث کو دیکھتے ہوئے تو میری تمام امت مسلمہ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جتنی دعائیں کریں اللہ سے مانگے، جتنا مانگ سکتا ہے مانگے۔ اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے، دینے والا ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، لیکن ایک دعا ضرور مانگے۔ اور وہ موجودہ حالات کے حوالے سے جو کرونا وائرس نے وہ تمام دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے، مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو، تمام انسانوں کو، تو اس میں ایک دعا چھوٹی سی ہے، وہ دعا یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا ضرور قبول کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعا بھی وہ ضرور قبول فرمائے گا جب سارے لوگ، چھوٹے بڑے، خواتین و حضرات، بوڑھے اور وہ جوان، تو سارے جب مل کے دعا کریں گے، اللہ کے حضور روئیں گے، گڑگڑائیں گے، اور ایک دعا یہ ضرور کریں گے، اللہم ارفع عنا عن البلاء والوباء،
اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، کہ باری تعالیٰ ہم سے اس بلا کو، اس مصیبت کو، اس آفت کو دور کر دے، یہ جو آزمائش ہمارے اوپر آئی ہے اس سے ہمیں نجات عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ ضرور نجات عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ان عبادہ ابن صامت، ان سے مروی ہے، عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ایک مرتبہ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا، تو قال یومن وحضر رمضان، جس دن رمضان شروع ہو گیا تھا، جیسے آج پہلا روزہ ہے، رمضان شروع ہو چکا ہے، تو آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا اتاکم رمضان و شہر برکہ، کہ تمہارے پاس ایسا مہینہ رمضان کا آ گیا ہے جو برکت والا مہینہ ہے، یغشاکم اللہ فیہ فینزل الرحمہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ہمیں ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت بے پایہ ہوتی ہے اور وہ ہر شے کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتی ہے، وَيَحُطُّ خطایا، اور اس سے اللہ تعالیٰ خطائیں معاف فرماتا ہے، وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاء، اور اللہ تعالیٰ اس میں دعائیں قبول فرماتا ہے، يَنظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَىٰ تَنَافُسِكُمْ فِيهِ، اور اب حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کون شخص اس میں نیکیوں میں آگے بڑھ جاتا ہے، جیسے نیک اعمال کرنے میں، نیکیوں میں، خیر میں، اس میں انسان آگے بڑھے تو یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھتا ہے، وَيُبَاهِي بِكُمْ مَلَائِكَتَهُ، اور پھر ملائکہ کے سامنے اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے، اور یہاں پر یہ مراد یہ ہے فخر فرمانے سے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، جب میں نے انسان کو بنایا، اپنے ہاتھوں سے تخلیق کرنا چاہا تو میں نے کہا سجدہ کرو، تو جب تم نے پہلی مرتبہ انکار کیا تھا تو میں نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو آج دیکھو جس انسان کو میں نے بنایا اور آج وہ انسان دنیا میں اس کو بھیجا، آج اس کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، حلال رزق ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا، مشروب پڑا ہوا ہے، حلال ہے، وہ نہیں پی رہا، اور وہ جو جنسی تعلقات ہیں وہ استوار نہیں کر رہا اس دوران میں، جو جائز ہیں بیوی کے پاس جانا، لہذا ہر چیز کو اس نے چھوڑ دیا ہے، صرف میری خاطر چھوڑ دیا ہے، کیونکہ میں نے اس کو بنایا اپنے ہاتھوں سے اور میرا حکم یہ بجا لا رہا ہے، آج دیکھو، اور فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے، یہ جو انسان میں نے بنایا ہے اس پر غور کرو، جا کر اس کو دیکھو کہ پوری دنیا میں جو پھیلے ہوئے انسان ہیں میری خاطر وہ بھوکے اور پیاسے رہ رہے ہیں، میری خاطر لذات سے دور ہو گئے ہیں، بستروں سے جدا ہو گئے ہیں، مسجدوں میں آ گئے ہیں، مجھے پکار رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں، میری خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو جھوٹ انہوں نے بولنا چھوڑ دیا، غیبت چھوڑ دی، تہمت چھوڑ دی، لڑائی مار کٹائی چھوڑ دی، رزق حلال کما رہے ہیں اور میری خاطر صبح سے شام تک وہ دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے وَيُبَاهِي بِكُمْ مَلَائِكَتَهُ، اس پر آ کر دو جہاں نے فرمایا کہ فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، لہٰذا اب تم بھی آگے بڑھو اور نیکیاں کرو اور اپنی خیر کو تلاش کرو، سب سے بڑی چیز نیکی ہے، خیر ہے، فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رحمت اللہ، اور حضور نے فرمایا جو اس مہینے بھی عبادت نہ کر کے اپنے آپ کو محروم کر کے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، اسے شقی کہتے ہیں، بدبخت، تو بدبخت ہے وہ جو اس ماہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ عن ابی مسعود الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مروی حضرت مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن واحل رمضان، ایک مرتبہ کہ دو جہاں جب کہ رمضان کا چاند طلوع ہو گیا تھا تشریف لائے، فقال، اور ہم سے فرمایا کہ لو یعلم العباد ما رمضان لتمنت امتی ان یکون السنۃ کلھا، اگر میرے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو پتہ چل جائے، میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے، اس کی برکتوں اور سعادتوں کا عالم کیا ہے، تو وہ یہ تمنا کریں کہ پورا سال ہی رمضان رہے، تو یہ رمضان کی فضیلت کا اندازہ کیجیے۔ اس لیے جب رمضان آتا ہے تو اس وقت ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، لیکن جب رمضان جاتا ہے اسے الوداع کہتے ہیں، الوداع یا رمضان، چونکہ رمضان کی برکتیں ختم ہو گئیں، اس کی فضیلتیں اور رمضان کی جو سعادتیں تھیں، رمضان کی جو نعمتیں تھیں، تو جب ہم سے جدا ہوتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں الوداع یا ماہ رمضان۔ اسی طرح
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان اطلق کل اسیرہ و آتا کل سائل. یا کہ دو جہاں کی سنت بھی ہے اور یہ ہمارے لیے پیغام بھی ہے کہ ہم نے کیسے اس ماہ کو گزارنا ہے. حضور کے معمولات کیا تھے؟ آقا دو جہاں نے خود ارشاد فرمایا کہ جب رمضان آتا تو جو ہی رمضان آتا آقا دو جہاں کی جود و سخا بڑھ جاتی، اور اس میں کیا فرماتے؟ کل اسیر ہی اطلق کل اسیر ہی، کہ قیدیوں کو رہا کر دیتے، وآتا کل سائل، اور ہر مانگنے والے کو عطا کر دے. تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ نان شبینہ سے محروم جو افراد ہیں ان کا خیال کریں، ان کی ضروریات کا خیال کریں، ان کی نیڈ کا. تو جن کا چولہا نہیں جلتا ان کو ہم ان کا راشن پہنچائیں، ان کے گھروں تک پہنچائیں، زکوٰۃ کثرت سے وہ ادا کریں، صدقہ اور خیرات کریں، تاکہ آقا دو جہاں صدقہ و خیرات کثرت سے اس ماہ میں کیا کرتے تھے. اور پھر یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے، اور آقا دو جہاں نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اور اس کو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ آقا دو جہاں ہر مانگنے والے کو عطا فرماتے تھے، مگر رمضان میں تو آپ کی جود و سخا بڑھ جاتی تھی، اور اس ماہ کے آنے پر قیدیوں کی رہا کرنا، فقراء اور مساکین پر خرچ کرنا، اس میں وسعت آ جاتی تھی. اس کا مطلب حضور کا جو جود و سخا ہے تو وہ تو باقی پورے سال رہتی تھی، لیکن رمضان المبارک میں اس میں اضافہ ہو جاتا تھا. تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس میں ہم بھی بڑھ چڑھ کر اس ماہ مبارکہ میں مال کو خرچ کریں. اور پھر ملا علی قاری اس پر تبصرہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں، وآتا کل سائل، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں اپنی عادات مبارکہ سے بھی زیادہ عطا فرماتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف رمضان میں عطا کرتے تھے، باقی مہینوں میں نہیں، باقی 11 مہینوں میں عطا فرماتے. لیکن جو صحیح مسلم میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ سے جو کچھ مانگا گیا آپ نے عطا کر دیا. آپ کے پاس ایک شخص آیا اور وہ اسے پتہ چلا تھا مال غنیمت میں آپ کے پاس بکریوں کا ایک ریوڑ آیا ہوا ہے، اور مدینے کی گلیاں بھی اس سے بھر گئی تھی. تو حضور کی بارگاہ میں آیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو مجھے کچھ بکریاں عطا کر دیں. تو گھر میں بچے دودھ کے لیے بلک رہے ہیں، بڑی غربت ہے، بڑی ناداری ہے. تو آقا دو جہاں نے پوچھا، جہاں سے تم آئے ہو وہاں کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا ہر جگہ ناداری اور غربت ہے. تو حضور نے وہ پورا بکریوں کا ریوڑ مجھے عطا کر دیا. اب حدیث پاک میں مسلم شریف کی حدیث ہے. تو وہ ریوڑ لے کر چلا گیا، اپنے قبیلے والوں کے پاس پہنچا، اور وہاں جا کر اس نے اعلان کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. اس میں گواہی دیتا ہوں اللہ سچا وہ معبود ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں اور رسول ہیں. تو میں گواہی دیتا ہوں، چونکہ میں وہاں پر گیا تھا اپنے لیے چند ایک بکری کے لیے، انہوں نے سارا کچھ آپ کے لیے ساری بکریوں کا ریوڑ عطا کر دیا. اور یہ آقا دو جہاں کی جود و سخا تھی جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں آیا ہے. اس پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا خوب کہا تھا کہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت مگر کی ہے. اور ایک دوسری جگہ یہ بھی شعر ہے آپ کا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. تو آج یہ عادت ہمیں بھی اپنانی چاہیے. اور شیخین کریمین ان سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، مگر رمضان المبارک میں تو سب سے بڑھ کر سخاوت کرتے تھے، اور بھی سب سے زیادہ سخاوت کرتے تھے. بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ صرف حضور سخی نہیں ہے، اس سے اگلا درجہ کریم کا ہے. کریم بھی نہیں ہے، اس سے اگلا درجہ ہے وہ جواد کا. تو آقا دو جہاں جو اللہ کی صفت ہے جوادیت کے مرتبے پر فائز ہے. چونکہ سخی وہ ہوتا ہے جو آدھا اپنے پاس رکھتا ہے آدھا کسی کو دے دیتا ہے. کریم وہ ہوتا ہے جو تھوڑا اپنے پاس رکھتا ہے زیادہ کسی کو دے دیتا ہے. لیکن جواد وہ ہے جو اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا، سب راہ مولا میں لٹا دیتا ہے. یہ وجہ ہے حضور کے پاس جو بھی آتا تھا خالی واپس نہیں جاتا تھا. ایک حاتم طائی گزرا ہے عیسائیوں کا بہت بڑا سخی، تو اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے محل کے 7 دروازے تھے، جو شخص آتا اس کو خیرات دیتا. ایک شخص 7 دروازوں سے آ گیا تو اس ماتھے پر شکن نہیں لایا، پھر بھی اس کو خیرات عطا کر دی. اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا جو حاتم طائی تھا بہت بڑا سخی تھا. واقعتاً یہ سخاوت کی مثال ہے.
لیکن میں نے عرض کیا ہمارے جو مصطفیٰ ہیں وہ صرف سخی نہیں ہیں، وہ کریم بھی نہیں ہیں، وہ تو جواد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس کے محل کے 7 دروازے تھے، ایک شخص آیا تو 7 دروازوں سے اس نے خیرات عطا کر دی۔ سوال یہ ہے کہ وہ جب پہلی دفعہ آیا تھا تو اس کو اتنی خیرات کیوں نہیں مل گئی؟ تو دوبارہ اس کو نوبت نہ آتی دوسرے دروازے سے آنے کی؟ اس کا مطلب اس کو جب دوسرے دروازے سے آیا پھر بھی اس کی جھولی نہیں بھری تھی، اس کو تیسرے دروازے سے آنا پڑا، پھر اس کی جھولی نہیں بھری تھی، چوتھے سے آنا پڑا۔ تو 7 دروازوں سے اس لیے وہ بار بار آیا، ابھی اس کی جھولی بھری نہ تھی۔ قربان جائیں مصطفیٰ کے، مصطفیٰ کی سخاوت کے، مصطفیٰ کی کریمیت کے، مصطفیٰ کی جوادیت کے، کہ اللہ پاک نے اتنا عطا فرمایا تھا اور دل آپ کا غنی تھا، غنائے نفس تھا، اس لیے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو مصطفیٰ اس طرح تقسیم کرتے تھے کہ اس طرح دریا وہ بنا کر تقسیم کرتے تھے، اتنا دیتے تھے کہ دوبارہ آنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ ایک مرتبہ حضور کے پاس ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ آپ کے پاس پتہ چلا ہے بہت زیادہ اشرفی آئی ہیں مال غنیمت میں اور تقسیم فرما رہے ہیں۔ تو وہ اس ٹائم آیا جب وقت ختم ہو گیا تھا مغرب کے بعد، تو حضور نے فرمایا وہ سارا کچھ ہم تقسیم فرما چکے، لیکن اس کے باوجود حضور نے اسے خالی نہیں موڑا۔ فرمایا جاؤ فلاں دکان پہ چلے جاؤ، میرے نام کا ادھار اٹھا لو، اپنی ضرورت پوری کر لو، جب ہمارے پاس رقم آئے گی ہم ادھار چکا دیں گے۔ تو مصطفیٰ ادھار اٹھا کر بھی عطا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو ایک مرتبہ آتا اسے دوبارہ آنے کی نوبت نہ آتی، اتنا عطا فرما دیتے تھے۔ لہذا اس ماہ مقدسہ میں اب آخر میں میرا پیغام یہ ہے کہ اب دیکھیے کہ یہ ماہ مبارکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رحمت بھی رکھی ہے، مغفرت بھی رکھی ہے، جہنم سے آزادی بھی رکھی ہے، اور پھر آقا دو جہاں اس ماہ مبارکہ میں جو آپ کے معمولات ہیں اس سے بڑھ کر حقوق اللہ بھی پورے کرتے اور حقوق العباد اس سے بڑھ کر پورا کرتے، جس میں زیادہ سے زیادہ سخاوت کرتے۔ تو اب ہم اس وقت کرونا وائرس میں بہت سارے مریض ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، اس کے شکار اب دیکھیے کہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، کاروبار بند ہو چکے ہیں، لوگوں کی سیلریز بند ہو چکی ہیں، نان شبینہ سے محروم ہیں، کئی لوگ ہیں جن کے پاس راشن نہیں ہے، اب پورا مہینہ وہ کیسے گزارا کریں گے، کیسے روزے رکھیں گے؟ اب صاحب ثروت جو افراد ہیں ان کو میدان میں آنا چاہیے، ان کو چاہیے کہ ایسے جو لوگ ہیں جن کا چولہا بجھا ہوا ہے، جن کے گھر میں راشن نہیں ہے، جن کے گھر میں ضروریات زندگی نہیں ہے، ان کو باہم پہنچائیں، مصطفیٰ کی سنت پر عمل کریں، اس ماہ کی برکات کو حاصل کریں، زکوٰۃ خرچ کریں، صدقات خرچ کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی پرواہ کریں۔ تو جب آپ لوگوں کے بن جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا بن جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بن جاتا ہے، اور جو بندوں کا بن جاتا ہے کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی خاص طور پر جو صاحب ثروت افراد ہیں اللہ پاک نے ان کو نعمت دی ہے، اور یہ ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے، دولت اللہ کی ملکیت ہے، ہم سارے اللہ کے ہیں، تو لہٰذا اس کی نعمت ہے، جتنا اس خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں اور بھی برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ماہ کی نعمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں سے دعائیں لے کر غریبوں سے تو ہمارے رزق میں بھی اضافہ فرمائے۔ خاص طور پر یہ جو کرونا وائرس ہے جس نے پوری دنیا کو اپنے مہلک اثرات کی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرمائے، اور ہر کوئی ضرور یہ دعا کرے اللہم ارفع عنا البلاء والوباء وما علینا الا البلاء۔